खुदा यीशु के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलामत करता हूँ। हम शुक्रगुजारी करते हैं, आमीन। और शुक्रगुजारी इसलिए करते हैं कि सब बातों में बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसका क्या करो, शुक्र करो। कभी कभी आप उठते हैं सुबह तो हर चीज़ क्या होना शुरू हो जाती है, टेढ़ी, ख़राब हालात। कोई बंदा मिला, उससे बात ऐसी हो गई, कोई चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। और फिर जो इतने खुदावंद को नहीं जानते वो इरिटेट हो जाते, बहुत मायूस हो जाते, बहुत बेदिल हो जाते। और जो लोग थोड़ी बहुत सूझ रखते हैं वो समझते हैं कि शायद आज का दिन कोई ऐसा जो है वो रूहानी कोई जंग हो सकती है, कोई हमारी गलती हो सकती है, कोई किसी जगह पर हमारी मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ें क्या हो रही हैं। तो ये हमें अपनी ज़िंदगी में इनका भी जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन चूँकि फिर भी हम इंसान हैं तो हम बेहतरीन हालत में भी कहीं न कहीं कोई गलती क्या कर सकते हैं जो हमसे होती है, लेकिन खुदा हमारे साथ, आमीन आमीन। तो जिनकी तैयारी नहीं है उनके साथ भी है। तो शायद अभी हम चंद सालों के बाद ऊपर चले जाएं तो फिर भी हमें किसकी ज़रूरत है, तैयारी की ज़रूरत है। तो आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से पहला ग्रंथियों, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है वक्त बे वक्त मुस्तैद रहो, वक्त बे वक्त। तो जब हमने रूहानी बेड़ा उठाया है तो अभी कोई बदरू आ जाए तो उनको कहे भी अभी मेरी क्या नहीं है, तैयारी नहीं, तो कोई बात नहीं। कोई जनाजा आ जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए तो कहे क्या नहीं है, तैयारी नहीं। भाई तैयारी करके रखो। इसलिए बाइबल मुकद्दस ने कहा है वक्त बे वक्त क्या रहो, मुस्तैद रहो। और इस बात के लिए खुदावंद ने कहा है कि मैं चोर की तरह आ जाऊँ, मैं चोर की तरह आ जाऊँगा। तो हमें आइए आज हम खुदा के कलाम में से नेमतों के बारे में खुदा का कलाम इन दिनों में सीखेंगे। जिनको कलाम से दिलचस्पी है, मेरी उनसे दरख्वास्त ये है कि वो ज़रूर इन दिनों में खुदा का कलाम गौर से सुने, सीखे। और ये बड़ा ज़रूरी है आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए। मैं जब खुद पढ़ रहा हूँ तो इतने सालों के बाद भी मुझे वो चीज़ें नहीं लग रही। कुछ ज़िंदगियाँ होती हैं जो स्थायी ज़िंदगियाँ होती हैं, यानी बस चर्च आए, आकर चले गए, बस ठीक है, जो कुछ हुआ ठीक है। कुछ लोग हैं जो खुदा के साथ गहरा, को कलाम में गहराई, कोई बातों में खुदा को कुछ समझना, कोई अपनी ज़िंदगी में चीज़ें करना और फिर अपनी ज़िंदगी को खुदावंद में जो है वो गुजारना और अपने बच्चों के लिए बरकत का बायस बनना। तो आइए आज मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों 12वां बाब पढ़ूंगा। और आज हम पहली नेमत पर खुदा का कलाम सीखेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है और मुझे भी सीखने का मौका मिल रहा है। लिखा है खुदा के कलाम में, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर। किनको कहा गया है? भाइयों से मुराद है, जब आदम बना तो हवा अंदर ही थी, ठीक है। तो भाइयों से मुराद पूरी कलीसिया। तो क्या है? ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता, खुदा का बंदा कह रहा है,
اس میں خدا کا روح بول رہا ہے کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، نہ کوئی روح کے بغیر کہہ سکتا ہے یسوع خداوند ہے۔ منہ سے تو پاویں کہے لیکن اس کو پورے طور پر مانتا۔ خداوند کا کیا مطلب ہے؟ مالک، آقا، اس کے انڈر چلنا، اس کے حکم میں رہنا۔ تو روح کی ہدایت کے بغیر یسوع کو خداوند کہنا۔ پھر لکھا ہے نعمتیں تو طرح طرح کی مگر روح، خدمتیں بھی مگر تاثیریں بھی مگر خدا۔ تو کتنی چیزیں؟ کون کون سی؟ نعمتیں، خدمتیں اور سب کیا ہے؟ ایک ہی روح۔ مطلب یہ نہیں کہ کسی کو خدا کا روح مل گیا تو وہ دوسرے سے سپر سٹار ہو گیا۔ ایک کو روح کے وسیلے سے کیا ہے؟ خدمت ملی ہے، نعمت کوئی مل گئی ہے۔ ایک کو کیا مل گئی ہے؟ اس کی دعا میں کوئی اثر ہو گیا، تاثیریں اس کو مل گئی۔ پھر لیکن کار کون رہا ہے؟ ایک روح۔ تو اس کا مطلب ہے جب ایک ہی روح ہے تو خدمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کا اجر خدا کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے کہ خداوند نے ہمیں کیا دی ہے؟ نعمتیں مجھے یہ دی ہے، خدا نے اس کو دیے ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے میں سمجھتا ہوں میرے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندہ قیمتی ہے اور ایک ہی روح کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ روح کیا کر رہا ہے؟ ایک۔ اور آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو روح کیوں آتا ہے؟ جس میں روح ہوگا کیا پہنچائے گا اس کو؟ تو روح دا ہمیشہ فائدہ ہی ہونا چاہیے۔ جو بھی روح سے بھرے گا، روح کو اپنی زندگی میں رکھے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اور روح سے بھرا ہوا شخص دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند، اپنے لیے بھی تو فائدہ ہے ہی۔ اگر آپ کی زندگی سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہے تو پھر سوالیہ نشان ہے آپ کی زندگی کے۔ آپ کی زندگی کے لیے کبھی کبھی شیطانی روح ہوتی ہے ہمارے میں، کسی کو دبا کے، کسی کو تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن کر کے، اس کو بے عزت کر کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ خدا کا روح نہیں ہے۔ اور آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن ان چیزوں کو دیکھیں، خدا کے لوگ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ آمین آمین۔ کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے۔ کون سا کلام؟ کون سا کلام؟ کون سا کلام؟ اور آج بڑا ضروری ہے یہ کلام سیکھنے والا جو میں حکمت کا کلام ہے۔ اور شاید اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور حکمت کا کلام اور کیا ہے؟ کسی کو اسی روح سے کیا ہے؟ حکمت کا کیا ملے گا؟ کلام۔ اور کسی کو دوسرے کو اسی روح کی مرضی سے علمیت کا، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی روح سے
کسی کو معجزوں کی، کسی کو نبوت، اور کسی کو روحوں کا، اور کسی کو طرح طرح کی، اور کسی کو زبانوں کا، لیکن سب تفسیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ 9 نعمتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ روح کی کتنی نعمتیں ہیں؟ 9 نعمتیں، اور ان کو خدا کے خادم، یہ جو نعمتیں ہیں خداوند کی طرف سے روح بخشتا ہے، اس کے 2 کام ہیں۔ غور سے سنیں، کتنے کام ہیں؟ 2 کام ہیں۔ نمبر 1 کام ہے کلیسیا کی ترقی، اپنی ترقی۔ کلیسیا کی نعمتوں سے کیا ہوتی ہے؟ بول نہیں رہے آپ۔ کلیسیا کی ترقی، اور دوسرا خدا کی قدرت کا ظہور۔ نعمتوں سے کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا کی ترقی، غیر نجات یافتہ گناہ گاروں کے لیے خدا کے جلال کا، اس کی قدرت کا ظہور۔ جب کوئی نعمت کسی میں کام کرتی ہے تو گناہ گار لوگ جو ایماندار نہیں ہوتے حیران نہیں ہو جاتے؟ بھائی جی یہ کیوں ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ تو ایمانداروں کے لیے تو ان کی ترقی ہے، لیکن جو لوگ خدا کو نہیں جانتے ان کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت کا ظہور، یعنی خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم تو کلیسیا اسی لیے ہے نا کہ ایک تو اس کی اپنی ترقی ہو، اور دوسرا وہ دنیا پر جو خداوند کو نہیں جانتی ان پر اپنا آپ کیا کرے؟ خداوند کا ظاہر کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں نعمتوں سے ہوتی ہیں جب خدا کسی کو نعمت دیتا ہے۔ تو کتنی نعمتیں ہیں بھائیوں؟ کتنی نعمتیں ہیں؟ 9 نعمتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ اچھا، ان 9 نعمتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ غور کیجئے، ان 9 نعمتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی 3 نعمتیں جو ہیں، حکمت کا کلام۔ کون سا؟ حکمت کا کلام، آگے علمیت کا کلام، پھر روحوں کا امتیاز۔ یہ ایک سیٹ ہے۔ کون سا سیٹ ہے؟ اس کو بائبل مقدس کے مطابق کہتے ہیں مائنڈ آف گاڈ۔ ان 3 نعمتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مائنڈ آف گاڈ سے مراد خدا کا ذہن۔ خدا کا ذہن اگر مطلب آپ کی زندگی میں، غور کیجئے، میری اور آپ کی زندگی میں اگر خدا کا ذہن نے کام کرنا ہے تو وہ 3 نعمتوں سے کام کرے گا۔ کون کون سی؟ حکمت کا کلام، پھر علمیت کا کلام، پھر روحوں کا امتیاز۔ یہ اس بندے میں کام کرے گا جس زندگی میں خدا کا ذہن کام کرتا۔ ایک انسان کا اپنا مائنڈ، آپ شارپ ہو سکتے ہیں، آپ بہت تیز ہو سکتے ہیں، آپ بڑے چلاک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خدا کا ذہن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سادہ بندہ ہو اور اتنا وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، اتنا دنیا کا علم نہ جانتا ہو، اور وہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں اور آپ کہیں یار جو یہ بات بتاتا ہے یہ بات ہے، فرق ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مائنڈ آف گاڈ۔ کیا؟ خدا کا ذہن۔ تو ہم تو اپنے طور پر خدا کا ذہن نہیں استعمال کر سکتے، لیکن جب روح القدس کسی شخص پر آتا ہے، جب روح کی نعمتیں کسی میں کام کرتی ہیں، تو پھر خدا کا ذہن کام کرتا ہے۔ خدا کا ذہن
خدا کا مائنڈ کام کرتا ہے اس میں. جیسے خدا چیزوں کو دیکھتا ہے ویسے وہ شخص دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے خدا کی نظر ہے ایسے انسان کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے خدا غیب کا علم رکھتا ہے وہ شخص کو بھی خدا بہت سی چیزیں جو غیب کی ہوتی ہیں خدا اس پر کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں مائنڈ آف گاڈ. اور یہ مائنڈ آف گاڈ آپ میں کیسے کام کر سکتا ہے؟ بولو ذرا تھوڑی جی مجھے پتہ لگے کہ تمہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں. جب خدا کی نعمتیں کام ٹیچ نہیں. اور اسی لیے جو ہے اور ان میں سے دوسرا سیٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں پاور آف گاڈ. نعمتوں کا دوسرا سیٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تین نعمتوں کو کیا ظاہر ہوتی ہے جب لوگ معجزے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جی ہے اس کی آنکھ بند تھی کھل گئی ہے. تو یہ کون سی قدرت ہے؟ پاور آف گاڈ. خدا کی پاور ظاہر ہوتی ہے اور یہ اس شخص میں جس کو یہ نعمتیں ملتی ہیں اس میں بھی خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور تیسری جو حصہ ہے اور جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہے نبوت، زبانیں اور ترجمہ. یہ تیسرا سیٹ ہے. کون کون سا؟ ترجمہ. یہ کیا ہے؟ تیسرا سیٹ ہے. اس کو کہتے ہیں وائس آف گاڈ. خدا کی آواز. خدا کی. جب آپ کو پتہ ہے کوئی نبوت کرتا ہے تو وہ کس کی آواز بول رہا ہوتا ہے؟ زبانیں بول رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کی آواز. لکھے وہ اپنے بید کی باتیں کہہ رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وائس آف گاڈ. اور پھر جو ہے خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خدا کی آواز ہے. ترجمہ کرنا اور نبوت کرنا، ترجمہ کرنا، زبانیں بولنا، یہ تین نعمتیں ہیں جس کو وائس آف گاڈ کہتے ہیں. لیکن آج ہمارا میسج ہے پہلی نعمت پر جس کو کہتے ہیں حکمت اور انگلش میں کہتے ہیں ورڈ آف وزڈم. کون جی؟ وزڈم. کیا کہیں گے؟ حکمت کا کلام. حکمت کا. حکمت کیا ہے؟ کسی شخص نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے. اس نے کہا کہ نعمتوں میں سے، غور کیجئے، نعمتوں میں سے سب سے پہلے جو نعمت آئی ہے وہ کون سی آئی ہے؟ حکمت. اس نے ایک ایگزامپل دی ہے اور ایگزامپل اس نے یہ دی ہے کہ 12 شاگردوں میں سے جتنی دفعہ بھی لسٹ میں 12 شاگردوں کا نام آیا ہے سب سے پہلے نام کس کا آیا ہے؟ کس کا نام آیا ہے؟ کلیسیا. چل جدہ بھی آیا ہوئے گا. ہاں ہے جس کا بھی آیا ہوگا. یہی مطلب. کیوں باجیوں بتاؤ کس کا آیا ہے؟ پترس کا. ہاں جی باجیوں، بینچوں والیوں پیچھے جو ہے کس کا نام آیا؟ پترس. رسیا نے بھی سوڑ لیا کہ کس کا نام ہے؟ پترس. پترس کا کیوں نام ہر لسٹ میں پہلے آیا ہے؟ کیونکہ وہ ان میں خاص تھا. عمر میں بھی، تجربے میں بھی، جذباتی بھی. تو پہلا یہاں بھی اگر یہ حکمت کا جو ہے پہلے نمبر پر آئی ہے تو اس کا خاص مقصد ہے. حالہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو پہلے انہوں نے یار منو شفا دی دے نعمت. انہیں کہنا ہی نہیں یار منو دے موزات دی. میں چاہواں کیسے دی آنکھ بند ہوئی، میں کہا کھل جا کھل جا. اس نے کیڑی نعمت منگنی ہے؟ پینٹی کاسٹل کن نعمتوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ بولو تو صحیح بینچوں والوں کدے پیچھے ہیں؟ ہر بندے نے کہنا منو شفا دی نعمت دے دے. مطلب کی یار واہ واہ ادھنا گال بان دیا. لوگ بھی واہ واہ پیچھے پیچھے پھر دینے. کیا کہہ دینے ہونتے باجیاں نے پیچھے لائے نے لوگ کی ایویں ادھروں کلام ہو گیا جو کلام ہو گیا جو. میں کو ایڈا ہی ویلا کلام ہو گیا ہے.
यसू रोज ही मैनू मिलता, यसू तो मेरे ना ही रहिंदा ही। वो मैं महला तेरे को चेंज नहीं होया, तेरे ना यसू केड़ा रहिंदा है। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, बड़ी बाजियाँ घूम रही हैं। बचो, क्या करो? बचो, सादा दिलों को मोह कर लेती। हमारे लियारी में एक है, वो कभी भी कहती है उनके आओ तुहानू भाई रहमत की मीटिंग च लैके जावां सदर, कहती है नहीं वो मीटिंग मेरी समझ में। मैं क्या बारी तेरी समझ में नहीं आनी, तेरी समझ में कौन सी आनी है? और गल दसी भैन जी, बस हुण तुहाडे हालात की होने वाले जो है, आ तेरे मुंडे ने समझो जंप करना ही तो सीधा अमेरिका डिगना ही जाके। वो बाजी ने ते आपे चाहवा बिस्कुट अगे है, क्योंकि कलाम कहता है कि खुजली के स्वाब से कान की लोगों ने अपने अपने उस्ताद। तो इंसान जो है वो अपने अपने उस्ताद ते एवें ही ना जिन्हें लाया गली। हालात वक्त ना बदलने जो, ते जे तुहाडे पास्टर दी दुआ ना नहीं बदले ते बदलने फिर बाजी दी दुआ ना भी कोई नहीं। ये गल सुन लियो, गल मेरी समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? तो मतलब कहने का क्या है कि एवें ही नहीं लग जाना पीछे, क्योंकि लिखा है उस वक्त बथेरे गुमराह हो जाएंगे। क्या क्या लिखा है? मुकद्दस लोग भी गुमराह हो जाएंगे। मतलब क्या कि जो इंसान की कमजोरी है वो आकर बता दो। एक बाजी बीमार होवे, उन्होंने कह दे बाजी तेरे ते कुछ वो तो अगे ही होया, उन्हें कहना मैं तो तुहाडे भा नूं कहनी आ कि मेरे ते कुछ होया। ओ वेला साडा पादरी नहीं हो दसदा, फलाने ने आके सानू एवें दस छड़िया ही। ओ मैं क्या उन्होंने दस जी छड़िया, उन्होंने कह काढ इनू ठीक भी करे ना, सिर्फ दसना ही तो नहीं। तो बात को आप समझ गए हैं कि अगर वो ठीक है तो फिर उस चीज को क्या करे, वो हल करे, तो पता चले कि ये बंदा क्या है, ठीक है। स्टीफन तू वाल कलाक वाल वेन है, जो तबला बजाना है उदों नहीं वेंदा, मेरे कलाम ना तेनू भी कोई लगाओ नहीं। ये समझ होंदी है। हिकमत का कलाम, कौन सा कलाम? कौन सा कलाम? हिकमत का कलाम। हिकमत का कलाम क्या है? पहला क्या है? पुराने अहदनामा में हिकमत का जो मजमून है ये सबसे बड़ा मजमून है। हिकमत का मजमून क्या है? सबसे बड़ा मजमून है और इसको बड़ी अहमियत हासिल है। अगर आप मेरे साथ इमसाल की किताब का 8वां बाब निकालें, 8वां बाब, इमसाल की किताब का 8वां बाब। कौन सा बाब? पहली आयत पे लिखा है, क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज बुलंद? वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर जहां खड़ी है और फाटकों के पास शहर के यानी दरवाजों के वो जोर से क्या करती है? आए आदमियों मैं तुमको पुकारती हूं, बनी आदम को आवाज देती हूं। कौन दे रही है आवाज? आवाज नहीं आपकी आ रही, हिकमत आवाज दे रही है। और फिर खुदा का बंदा कहता है 10वीं आयत में, बल्कि 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है। अफजल का क्या मतलब है? बड़ी। फिर सबसे मरगूब चीजों से बे नज़ीर है।
پھر اچھا اس لیے حکمت ضروری ہے، یہ نہ کچھ چیزاں جڑیاں جو غور نہ پڑھ لو۔ 15ویں آیت پڑھو، پڑھو۔ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے۔ بادشاہ کون بناتی ہے؟ کیا لکھا ہے بائبل میں؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں نعمت چاہیے؟ کیا لکھا ہے؟ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو اختیار دے لوگوں پر، آپ لوگوں میں خاص نظر آئیں اور خدا آپ کی عزت کو بڑھائے، تو خدا جب حکمت کی نعمت کام کرتی ہے تو خداوند جو ہے نہ چاہتے ہوئے لوگ آپ کی کیا کریں گے؟ عزت۔ آگے ذرا پڑھے کیا لکھا ہے؟ اور امرائے انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ٹھیک، میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جی جی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں۔ ٹھیک، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں جی وہ مجھے پالیں گے۔ 18ویں آیت، دولت و عزت میرے ساتھ ہیں۔ کیا لکھا ہے جی؟ صاحب ذرا بولیے اپنا ہاتھ اوپر کر کے، کیا؟ کون سی برکت کے ساتھ؟ حکمت۔ حکمت کی برکت آئے گی تو دولت آئے گی، حکمت کی برکت آئے گی تو عزت آئے گی۔ آمین آمین آمین۔ تو کیا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ کیا جڑی ہوئی ہے؟ آپ سب نہیں بول رہے، کیا جڑی ہوئی ہے؟ اور آگے بھی کچھ لکھا ہے، بلکہ دائمی دولت۔ دائمی کیا ہوتی ہے؟ نہ ختم ہونے والی دولت کا تعلق حکمت سے ہے۔ اب میں جلدی کروں گا کیونکہ کافی باتیں ہیں اور غور سے آپ نے سننا ہے، اور میں ایک ہی بات کر کے پھر میں آگے 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ کن کے؟ جو حکمت سے۔ تو حکمت کیا دیتی ہے پھر؟ خزانے کیا دیتی ہے؟ خزانے۔ اس لیے حکمت کو حاصل کرنا، ایک حکمت میں پھر آگے چل کے بتاؤں گا اس کے بارے میں، لیکن میں سب سے پہلے چیز جو جس چیز کا دنیا میں وجود ہوا وہ کیا تھی؟ ہاں بھی یہ بھی لکھا ہے، کیا؟ 22ویں آیت، خدا نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیم سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا، میں ازل سے یعنی ابتدا سے مقرر ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا بنی ہے؟ باجیاں نہیں بول رہی کیونکہ انہوں نے لکھا ہے بونا ان کی لگے۔ سب سے پہلے کیا بنی؟ حکمت۔ آسمان بنیا پہلوں کیا بنی؟ کیا؟ اس کا مطلب ہے پرانے عہد نامے کا بڑا مضمون جو ہے وہ حکمت ہے۔ تو لکھا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا حکمت موجود تھی۔ اس لیے یہ حکمت جو ہے یہ خداوند کی طرف سے بڑی نوجوانوں برکت ہے، اور یہ خدا دیتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، ان پڑھوں کو بھی دیتا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی دیتا ہے، کمزوروں کو بھی دیتا ہے، زوراوروں کو بھی دیتا ہے، لیکن جس کی چاہت اس کو دیتا ہے، جس کی چاہت نہ وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اور نئے عہد نامہ میں یہ حکمت کون ہے؟ اس کو کلسیوں کے خط میں جیسے سمندر کو کوزے میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے، ویسے اس حکمت کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کوزے میں پتہ ہے کیا بند کر دیا گیا ہے؟
حکمت اور معرفت کے سارے خزانے یسوع میں پوشیدہ ہیں۔ تو پھر نئے عہد نامے میں حکمت پھر کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، شاید آپ کے اندر سوال پہلے کہہ رہا ہو آسمان کو خدا نے لکھا ہے ابتدا میں بنایا، تو یہ حکمت تو کیسے پہلے ہے؟ اصل میں حکمت خداوند یسوع ناصری ہے۔ آمین۔ اسی لیے وہ سب سے کیا ہے؟ پہلے ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہو تو لکھا ہے ابتدا میں کلام خدا کے، اور خدا تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو کوئی چیز ہے، جنریٹر ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ میری لاجک سنیے ذرا یا دلیل سنیے، یہ موٹر سائیکل ہے، ہر بندہ موٹر سائیکل ٹھیک کر لے گا؟ اگر اس کو آتی بھی ہے وہ کر لے گا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس وہ کیٹی نہیں ہے۔ کون سی؟ ٹول باکس جس کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ نعمت کلیسیا کی برکت، کلیسیا میں جو مسائل ہیں، خاندانوں میں جو مسائل ہیں، ان کے لیے یہ ایک جو ہے اسپرچول کٹ ہے۔ جس شخص کو کے پاس یہ کٹ ہوگی، اتنا سا کہیں ہم نے پچھلے دنوں میں سولر کا لگانا تھا ایک سوئچ، اس کی ایک ٹانگ کا کھل گیا، میں جوش نو کہاں کوئی لیا چیز جے چھری نہ کھل گئے تو دا منہ ایڈا چوڑا وہ نہ کھلے، ادھروں رات دے بج گئے 12-1 جے میں کہا چل دوجی چھری لیا، وہ دی چونج پتلی یا وہ دی بھی چونج نہ جائے کہ ٹول کی نہیں ہے، چول کی نہیں۔ اگر کسی جاندے بجلی والے کے پاس اس نے یہاں پر کچھ لگایا ہوتا ہے، کیا؟ ٹیسٹر۔ وہ ٹیسٹر کئی کام کرتا ہے، بجلی بھی ٹیسٹ کرتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے میں آکھا جی آج ٹیسٹر ہوندا نا، اصل میں خدا کی نعمتیں ایک ٹیسٹر کی طرح ہیں، ایک اوزار کی طرح ہیں۔ کہیں آپ کو پتہ ہے بجلی کی تار پکڑنی ہو تو یہ پلاس ہی نہ ہوئے تھے، یہ ہے نعمتیں۔ اس لیے کلیسیا، سمجھ کوئی آئی؟ جب آپ خداوند میں چلتے ہیں، برے لوگوں میں چلتے ہیں، حالات برے ہیں، خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں، دنیا میں مسائل ہیں، آپ کو ایک اسپرچل کٹ کی ضرورت ہے، اور اس کا پہلا ٹول جو ہے، اوزار جو ہے، وہ حکمت ہے۔ آمین آمین۔ اور اگر وہ نہ ہو، انسان ماہر بھی ہو، اس کو موٹر سائیکل کا، کار کا پورا کام آتا ہو، وہ کام ہو ہی نہیں سکتا جویں ساڈا سوئچ لگے دا نہیں لگا، پھر پکھا بھی نہیں چلیا، پھر تیاڈی باجی کئی باری کہے جنریٹر چلاؤ، کدی کچھ کرو، میں کہا بھی آج تک نہیں ہو چھوٹا جا لگ رہا۔ اور میں نے پھر یاد آئی اسی طرح کئی چھوٹے موٹے ہماری نظر میں کام ہوتے ہیں، وہ کام ہو نہیں سکتے جب تک ٹول نہ ہو۔ اور ٹول کیا ہے؟ حکمت۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اور حکمت جو ہے یہ خداوند کی، اس کو سینٹ اگسٹین نے کہا ہے حکمت الہی چیزوں کا علم ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ الہی چیزوں کا علم ہے۔ حکمت تربیت دیتی ہے، اور حکمت خدا کی نظر سے دیکھنا ہے۔ کسی چیز کو کس نظر سے؟ ایک ہے آپ کی نظر، ایک ہے خدا کی نظر۔ میں اس کی سادہ آپ کو اگزامپل بھی دے دیتا ہوں۔ جب یسوع پر عطر ڈالا تو فریسی کی نظر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کیڑی عورت سجوری ہے، ایک مجھے وہ بات نہ بھی پسند ہو تو میں نے کیا کہیں گا اسے؟ جب دوسری باجی بات کرے گی میں اس کو کیا کہوں گا؟ تو میرے لیے کیا ہے؟
میرے لیے تو دونوں کیا ہیں کیا ہیں؟ لے جدر دی تسی ماڑی جی گل کر دیتی انہاں کی کہنا ہے بھائی ہوری کدھر جو میں کہا ہاں انہیں میرے گھر دانے پوائے نے. تو مطلب انسان کی اپنی سوچ ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے, بہنوں میں نفاق ڈالتا ہے, بائبل مثال کی کتاب پڑھ کر لے لے, ایسے شخص سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے. کبھی میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے نفاق نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی ہو یا جو ہے وہ آپ کا گھر ہو, کلیسیا ہو, کسی بھی ہو, بلکہ لکھا ہے جہاں تک کوشش کرو ایک دوسرے کو کیا کرو؟ جوڑنے کی کوشش کرو. کیا کرنے کی کوشش کرو؟ میں آگے جلدی سے بتا دوں تاکہ ٹائم میں 5-7 منٹ میں ختم کر دوں گا. آگے کیا لکھا ہے؟ آج ذرا کلام سخت ہے اس لیے مینوں پتہ لگ گیا بھی ہن تسی آندے بھائی اور چھڈو بس ختم کر دو, کیونکہ گلاں تھوڑیاں کی نے. سخت حسد, تفرقہ, حق کے خلاف. اچھا یہ بڑا مسئلہ جو حق کے خلاف شیخی, میں ہی سچا, یہ بڑا مسئلہ. کئی لوگاں دے پواڑے بھلا کی نے, پواڑے سمجھ دے جو انہاں کی کہنا ہے اسی سچے. یہ جو حق کے خلاف شیخی, وہ کدی اپنی بلاب نہیں کہتے گریبان میں جھانک کے دیکھے, ہو سکتے یار میں ہی غلط ہوں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہوگا بس ہی ٹھیک. گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ بتاؤ جی. کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک. ان کو کہتے ہیں حق کے خلاف, پھر اسی سچے دے باقی جھوٹے. تو میں کہا جی یسو آ گیا نا تو تیرے سارے جھوٹ نکل جانے, جو سچائیاں تیریاں ساریاں سامنے آ جانیاں نے. ایک گل میں تانوں دستا, بچنا تسی بھی خدا دے فضل نے, تے بچنا میں بھی خدا دے فضل نے. ایڈے سچے مطلب کئی لوگ نہیں میں سیدھی نو ملنا, اینو نہیں ملنا, یہ پتہ نہیں میں ملنا, میں خدا تینوں ملن دے ہے, تو خدا دے لائق ہے. خدا نے تجھے قبول کر لیا, جب تو اس لائق نہیں ہے تو اس کو ملنے سے تجھے کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کلام کی سمجھ نہیں ہے. حق کے خلاف. اور آگے لکھا ہے جھوٹ نہ بولو. آج شیطان کی ہے چلاک, ابلیس پڑھ رہے ہیں نا سی, وہ کی لکھے سارے جانوراں چوں تے شیطان نے لبیا کنوں؟ بولو چلاک نو. آج بھی کدی تلاش ہے تو اسے لیے تو چلاک پھر پہنے نہیں ڈوگ پار تو پہنے نے نا. آپ کو ڈوگ ڈوگ کا نہیں پتہ چلنا, چل خیر ہے, مطلب گر گئے. مطلب کیا ہو گئے ہیں؟ گر گئے. مطلب کیا ہے؟ اس لیے یہ شیطانی یعنی سخت حسد جب ہے, تو فرقہ ہے, حق کے خلاف شیخی ہے, جھوٹ ہے, تو سمجھو ایسے بندے کے اندر کون سی حکمت ہے؟ شیطانی. اب جلدی سے جو اوپر کی حکمت ہے وہ کون سی؟ 16ویں آیت پہ تھے, اس لیے کہ جہاں حسد تو فرقہ ہوتا ہے وہاں فساد, ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے. 17 آیت پہ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہے. تو جو الہی حکمت ہوگی وہ آپ کو کیا بخشے گی؟ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ گناہ انسان کہاں سے کرتا ہے؟ زبان سے. ایسا بندہ خاموش تباہ ہو جائے گا کہ گل دا پتہ بھی ہوئے چپ رہے گا, گل کر بھی سکتا ہے, جواب بھی دے کے اگلے دا منہ ہے بند کر سکتا. کئی سانو گلاں سناؤندے نے تو میں چپ کر کے سوال چل یار چھڑ پر آئے. میں دل چ سوچ رہا جے مینوں ایک گل سنائی نا اینوں ساری رات نیند نہیں آنی. پر ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم نہیں. کئی مجھے میسج کرتے ہیں, کوئی انور فضل دا میسج کرتا کچھ, اچھا انڈائریکٹلی وہ منو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا کر لیا, کوئی ہدیے دی گل کر لی, کوئی کسے دی کر لی. میں کہا یار جے میں کوئی گل آیت لکھ کے بھیج دیتی نا تے جی کرے نو پورا ہفتہ نیند نہ آوے. انہیں آنا ہے میں آیا تو میں کہا یہ ویلا بھیجی جانا, میں چل چلن دے خیر ہے یار خیر. تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ حکمت جو ہے یہ پہلے نمبر پر جو ہے پاک ہے. یہ اپنے آپ کو کیا ہے؟ پاک ہے. دوسرے نمبر پر لکھا ہے ملن سار ہے.
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਕਮਤ ਇਲਾਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, मिलेगा। इसलिए नहीं कि वो इस लायक है, इसलिए कि मसीह उसमें रहता है और मसीह ने तो कमज़ोरों को क्या, गुनहगारों को क्या, सबको अपने गले पे लगा ली। तो जब हिकमत आती है तो फिर इंसान कमज़ोरों को भी क्या कर लेता है, गले। तो मिलनसार, इसीलिए लिखा है कि उस जो है मेल मिलाप के बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। तो मैं समझता हूँ ये मेल मिलाप का सिलसिला कलीसिया में भी, हमारे अंदर भी, ख़ानदानों के अंदर भी ये बहुत ज़रूरी है। बहुत क्या है, जदों शादी हुंदी है ना नवी नवी ते मेहमान आउंदे ने पहली बारी मुंडे नूं वेखण, ये जरा तजर्बा दस्सिओ तुहानूं ज़्यादा है, मेरा ते हाले होना है। मेहमान वेखण जदों आउंदे ने आंदे ने साडे मेहमान जड़े ने बड़े चंगे, बड़े हलीम बंदे, भाई जी बड़ा अच्छा खानदान सानू, ये कहने ना। जदों कोई विआह हो जाता है फिर समझ रहे हैं मेरी बात, लेकिन उदों तो है ना नवे नवे काम सही लगते हैं बाद च। लेकिन याद रहे क्या मुबारक वो लोग हैं जिनका आपस में रिश्तेदारों में एंड तक मेल मिलाप हो। कितने अजीम लोग होंगे, आओ ऐसे लोगों वाली ताली बजाओ। वो अपने कुड़मां नूं भी मिलन, वो अपने समधियां नूं मिलन, वो अपने लोगों नूं मिलन, तो क्या वो जो है वो नजात याफ्ता, क्या खुदा का जलाल होगा इस बात के लिए। लेकिन क्या है, शुरू में बंदा आंदा बड़ा, सानू जड़ा रिश्ता लभा ही ना तो पहलों फिर एंड, तो एंड तक निभाना जो है वो क्या है। तो ये इलाही हिकमत की यहाँ क्या है ज़रूरत है, और ये खुदा की नेम। अच्छा मैं इसी पर बात करता रहा तो रह जाना काम, मैं जल्दी से 2 मिनट में आपको बताऊं। ये 3 शख्सों में, वैसे तो बाइबल में बड़े लोगों में काम करती थी, अब आगे जाकर पढ़ लेना कि जो ऊपर से आती है मिलनसार है, आगे भी लिखा है फलों से लदी, मैं इसकी तरफ नहीं जाता। 3 लोगों में पहले नंबर पर यूसुफ, कहाँ था, गैर कौम था, क्या गुलाम था, क्या ठीक है, उसमें क्या थी, उस हिकमत ने उसको बादशाह बना दिया। आमीन। गैर कौमों में ये हिकमत, जब वो फराउन के पास गया ना, फराउन को उसने बताया, उन्हें क्या, मेरी पूरी मिस्र में तेरे जैसी हिकमत किसी में नहीं है, इसलिए तू मुल्क मिस्र का हाकिम होगा। तो हिकमत जो है ये आपको दर्जा देती है, आपको सर बुलंद करती है। दूसरी हिकमत, वो भी कैद में ही थे, दानियल नबी कहाँ था, आ गया नबूकतनज़र को ख्वाब, जादूगर जड़े वेलियां रोटियां खांदे सी, नबजूमी सब कुछ फालगीर, ख्वाब कोई ना दसे, किन्ने दसी, ख्वाब भी दसी, तो फिर तीसरे दर्जे का हाकम बनया कि नहीं। केड़ी नेमत सी, हिकमत की नेमत। दानियल में कौन सी थी, यूसुफ में कौन सी नेमत थी, हिकमत की। और सुलेमान तो मशहूर बंदा है ना, जिसको क्या मिली, साढ़े को 9 नेमतां दा पैकेज है, सुलेमान को 1 नेमत साजे हिकमत दी, उन्हें पूरी दुनिया को हिला के रख दिता। तो यह कोई छोटी नेमत नहीं है। शायद आज आप इसको कितने तौर पर मैं समझा पाया हूँ आपको नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ सुलेमान की हिकमत देखने के लिए बादशाह तरसते थे। सबा की मलका जब आई ना तो उसने कहा क्या तेरे नौकर हैं जो तेरे पास रहते हैं, क्योंकि वो किससे भरा हुआ था, मांगी उसने क्या थी, खुदा से। खुदा ने बड़ी खुशी हुई, उन्हें कहा तू ना दौलत मांगी, ना शोहरत मांगी, ना दुश्मनों पर उन्हें तूने हिकमत मांगी, और उसने समुंदर की रेत की तरह उसको इज्जत दी, उसको हिकमत दी, और वो दुनिया में मशहूर हो गया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ रूहुल कुद्स आपको हिकमत देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हैं? क्या आपके दिल में है?
کہ میں خدا اپنی حکمت سے بھرے. ایک کی حکمت نہ کام ہو گیا کہ انو خدا نے ایتھوں چک کے ایتھے لے جا. کیوں؟ کیونکہ خدا حکمت دیتا ہے. خدا کیا دیتا ہے؟ حکمت دیتا ہے. اس لیے پہلی نعمت کیا ہے؟ زور سے ہے کہ میری ہاتھ بجیاں درخواست ہے، ہر ایک دعا کریا کرے، بچہ بڑا بزرگ، خداوند مجھے اپنی حکمت سے بھر دے. شیطانی حکمت میرے اندر نہ ہوئے، دنیاوی حکمت میرے اندر، اے خدا نہ میرے اندر تیری الہی حکمت کام کرے. اور الہی حکمت کا مطلب ہے خدا کا ذہن آپ کی میری زندگی میں کام کرے. آمین 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 آمین. خداوند آپ کو حکمت کے کلام سے بھر دے. خدا آپ کے بچوں کو حکمت کے کلام سے بھر دے. خدا کا ہاتھ آپ پر ٹھہرا رہے. خداوند آپ کو برکت. آمین.